जनाबे वाला हीटर हैं, गीजर हैं और खाने पीने के बर्तन हैं, बिस्तरे हैं, बेड शीटें हैं, खेस हैं, जो कुछ भी है। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, यह सारा सामान मुहैया करना मर्द पे अल्लाह ने शौहर पे फर्ज किया है या बीवी पे फर्ज किया है? अल्लाह की शरीयत ने शौहर पे फर्ज किया है कि जो तू बीवी लाया है, अब ये सारे हुकूक तेरे ऊपर हमने फर्ज किए हैं, उसकी जरूरियत जिंदगी को तूने पूरा करना है। मेरे भाई, ये निजाम कहां से चला? ये हिंदू मजहब से निकला था। बदकिस्मती से मुसलमान कुरान सुन्नत से दूर हो गए, इस वजह से इन्होंने आज भी उस हिंदू रस्म को अपना के कितनी गरीब बच्चियों का माईशत की दुनिया में, जहेज की दुनिया में इन्होंने कत्ल करके रख दिया है। आज वो कोई 35 साल की हो गई है, कोई 40 साल की हो गई है। रो इसलिए रही है कि मेरे पास जमाने की लानत जितने पैसे नहीं है, जितने लोग जहेज देते हैं, लोगों का एक नजरिया बन गया है, जो इतना जहेज देगा उससे निकाह करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। वरना इसलिए आज सैकड़ों बच्चियां घर में सिसकियां ले रही हैं। इस गंदगी को उठाने के लिए मुस्तफा करीम ने 1400 साल पहले अपनी बेटी को जो जहेज अता फरमाया था, वो इसीलिए था ताकि मेरी उम्मत का कोई गरीब कभी ये तसव्वुर ही न कर सके, या रसूलल्लाह आपने वो दिया जो हम दे ही नहीं सकते। सरकार ने वो अता फरमाया जो हर उम्मती अपनी बेटी को दे सकता है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की शरीयत ने जब उसका विरासत में हक रखा है, जब उसका विरासत में हक बेटी का, किसका? तो मैं और आप कौन होते हैं उसको महरूम करने वाले? ये कोई हदीस है कि बंदा अपने दिल को तसल्ली दे ज़ईफ होगी? ये किसी मुफ्ती का फतवा है बंदा अपने दिल को तसल्ली दे भूल गया होगा? मेरे भाई, ये तो अल्लाह का हुक्म है। जो इसमें तब्दीली चाहेगा, इस्लाम उसको काफिर समझता है। इस्लाम उसको क्या समझता है? और मेरी माएँ बहनें भी गौर से सुने, ये जो आपको एक ज़हन दे दिया गया कि आपने विरासत से हिस्सा लिया तो आपसे हम बोलना छोड़ देंगे, खुदा की कसम एक भाई नहीं, करोड़ों भाई अगर बोलना छोड़ दें, मेरी बहनों तुम्हारे ऊपर फर्ज है अपनी विरासत का हिस्सा वसूल करना, वरना तुम भी मुजरिम और गुनाहगार, वरना तुम भी मुजरिम। और ये तो एक भाई कहता है मैं बोलना छोड़ दूंगा। इस दरिंदा माल, जो माल का दरिंदा और वहशी है, जिसके सामने रिश्ता है खून, कुरान का हुक्म कुछ भी नहीं, सिर्फ माल है, ये माल का पुजारी है, इसको छोड़ दो। जिसने तुम्हारे रब के अहकामात को तोड़ डाला है, तुम अभी भी उस दरिंदे को अपना भाई समझती हो। तुमने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना है। उसको कहो मरना है तो मर जा, नहीं बोलना तो कभी ना बोल। जो अल्लाह ने हमारा बाप की जायदाद में हिस्सा रखा है, अगर तू देगा तो ठीक, वरना हम अदालत उज़्मा को दस्तक देंगे, वरना हम अदालत उज़्मा को क्या देंगे। और ये मेरी माएँ बहनें और तमाम भाई और पूरी दुनिया के मुसलमान, जहां तक हमारी ये कुरान और सुन्नत की हक की आवाज बाज़रिया इंटरनेट पहुंचे, सारे मुसलमान कान खोल के सुने। अगर मेरी बहन मुझे कह दे मैं विरासत से हिस्सा लेना, पूरी कायनात के लोगों को चैलेंज है, उसके कहने से उसका हिस्सा खत्म नहीं होता। अगर मैंने उसके कहने के बावजूद भी उसकी जायदाद को खाया तो सारी जिंदगी हराम खाने वाला हूं। कयामत के दिन मुझे इसका जवाब देना होगा कि तूने सारी जिंदगी हराम क्यों खाया, और तूने कुरान की रोशनी में जो तेरी बहन का हिस्सा बनता था, तूने उसको जुल्मन क्यों खाया था। बता, तूने इस तरह किया क्यों था? उसका जवाब क्या होगा? फिर कोई माफ करे वारिस, उसके माफ करने से विरासत माफ ही नहीं होती। अल्लाह ने हक ही ऐसा बना दिया है। मैं भाइयों को कह दूं मैंने अपनी विरासत का हिस्सा तुम्हें माफ कर दिया है, यकीन जानो ये माफ नहीं होता। हाँ, अगर माफ करना है तो उसका तरीका है। जितना मेरा या मेरी बहन का हिस्सा बनता है वो उसकी मालिक बने। जो कानून चल रहा है मालिक बनने का, जो कानून चल रहा है मालिक बनने का, कि वाकई वो उसकी मुकम्मल तौर पे मालिक बने। कागजात में, हुकूमत के कागजों में वो जायदाद उसके नाम तब्दील हो जाए, उसके नाम ट्रांसफर हो जाए। अब वो अगर बालिग है तो कायनात में जिसको चाहे अपनी जायदाद, अपना वो हिस्सा किसी और को ट्रांसफर करा दे, तो अब कोई मजाका नहीं है। जब तक उसको हम मालिक नहीं बनाएंगे, वो लाख मर्तबा कह दे कि मैं नहीं लेती, मैं नहीं लेता, इस्लाम कहते हैं हम मानते ही नहीं है।
قرآن و سنت اس کی بات کو نہیں مانتے، قرآن و سنت اس کی بات کو، ارے وہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابا تو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، ماں بھی چلی گئی ہے، میں نے اس سے لے لیا، یہ تو مال کا پجاری ہے، یہ تو میرے ساتھ رشتہ ہی توڑ دے گا۔ وہ تو اس لیے سسکیاں بھر رہی ہے، اسلام نے ان کی سسکیوں کا، میری ماں بہنوں دیکھو تمہاری اسلام میں کتنی عزت ہے، اللہ نے تمہیں کتنا عزت اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم معاف کرو گی سسکیاں لینے کی وجہ سے، ہم قانون بنا دیتے ہیں تمہاری معافی کو اسلام معافی تصور نہیں کرے گا، جب تک تمہیں مالک نہیں بنائیں گے تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، تم کسی کو معاف، کیونکہ مالک تو پہلے ہی جانتا تھا نا یہ نظام بھی ہونے والا ہے، یہ نظام بھی کتنا ظلم ہے، قرآن کو توڑا جا رہا ہے پرواہ تک نہیں، اللہ کے احکامات کو توڑے جا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ تک بھی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، کوئی اللہ کے جناب میں کھڑا بھی ہونا ہے، کوئی اللہ کو اپنی پوری زندگی کے لمحے لمحے کا کیا دینا ہے، جان بوجھ کے قرآن توڑنے والا بھی کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا جہاں بیٹے کا حصہ وہیں بلند آواز سے، بیٹی کا حصہ ہوتا کیوں ہے؟ بیٹے کا حصہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں ایک مثال رکھنا چاہوں گا تاکہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ میرا انتقال ہو گیا، میرا کیا ہو گیا؟ اب میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، اور میرے بہن بھائی بھی ہیں، اور میرا ماموں بھی ہے، اور میرا نانا اور نانی بھی ہے، باپ کی موجودگی میں میری دادی اور دادا بھی ہے۔ کبھی سوچا ہے چچے کو حصہ نہیں مل رہا میرے ورثاء کی موجودگی میں، میرے دادا کو حصہ نہیں مل رہا میرے باپ کی موجودگی میں، میرے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں مل رہا میری بیٹی اور بیٹے اور بیوی اور والدین کی موجودگی میں؟ کبھی سوچا ہے تو وہ بھی ہمارے رشتہ دار۔ اب غور کرنا، بیٹا وارث کیوں ہے؟ بیٹا وارث یہ جس خون کے رشتے کی وجہ سے آپ اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں نا، جس خونی رشتے کی وجہ سے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس خون کے رشتے کی وجہ سے وہ ہمارا وارث ہے۔ مسئلہ تھوڑا سا باریکی کا ہے، غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ بیٹا کیوں وارث ہے؟ سبب کیا ہے؟ جو خون کا رشتہ ہے نا اس کا باپ سے اور ماں سے، باپ سے اور خون کا رشتہ، کون سا؟ ورنہ تو کوئی کسی کو بیٹا کہہ سکتا ہے۔ کسی عورت نے 2.5 سال سے پہلے کسی بچی یا بچے کو دودھ پلایا، وہ بھی اس کی ماں بن گئی، اس لیے شرط لگائی جو خون کا رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے کی وجہ سے وہ بیٹا ہمارا وارث ہوتا ہے، وہ بیٹا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے۔ اس خون کے رشتے کی وجہ سے بیٹا ہمارا، بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ بتائیں جو کہتے ہیں بیٹا وارث ہے اور بیٹی نہیں ہے، کیا آپ لکھ کے دیتے ہیں آپ کے نطفے سے نہیں؟ شاید کسی کو سمجھ آ گئی ہوگا۔ شریعت نے تو اس لیے بیٹی کو وارث بنایا، اس لیے بیٹے کو وارث بنایا کہ یہ تیرے خون سے ہے، اس کی رگوں میں تیرا نسب ہے، اس کی رگوں میں تیرا خون دوڑتا ہے۔ اسلام نے کہا یہ سبب ہے اس کے وارث ہونے کا، تو جو سبب تجھے بیٹے میں نظر آتا ہے لکھ کے دینا اگر تیرے اندر جرأت ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے والوں، اگر تمہارے اندر جرأت ہے آؤ میدان میں لکھ کے دو کہ میری بیٹی کی رگوں میں میرا خون نہیں دوڑتا، میری بیٹی جس نطفے سے پیدا کی گئی ہے، تو ادھر دلائل کی روشنی میں لکھ کے ثابت کرو کہ وہ نطفہ میرا نہیں تھا کسی غیر کا تھا، آؤ میدان میں ہے جرأت۔ اب بہت ساروں کو میرے یہ جملے بہت تکلیف دے بھی ثابت ہوں گے، کہیں گے دیکھو جی بڑا بدتمیز تھا۔ میں بدتمیز نہیں ہوں، الحمدللہ علی احسانی، بدتمیز وہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں مجھے بدتمیز کہہ رہے ہو،
تم نے وہ قانون پاس کر دیا، بدتمیز تم ہو یا سمجھانے والا ہے؟ بھائی وارث وہ نہیں ہوتا جو آپ کے خون کے رشتے سے خارج ہو جائے، وارث وہ نہیں ہوتا جس کی رگوں میں آپ کا خون اور نسب نہ ہو، وارث وہ نہیں ہوتا جو آپ کے نطفے سے پیدا نہ ہوا ہو۔ بتائیں یہ آپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوتی، یہ آپ کی نسل سے خارج ہے، اس بیٹی کی رگوں میں آپ کا خون نہیں دوڑتا، بتائیں تو صحیح کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بیٹی کو آج محروم کرتے ہو؟ میرا سوال ہے، سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ آپ کو بھی حق حاصل ہے، کھڑے ہو جائیں، کریں سوال، میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ میں نے جو کہا ہے اس کے سوا کائنات میں کسی کو دلیل نہیں ملے گی کہ بیٹا کیوں وارث ہے، کیونکہ وہ بندے کا خون کی حیثیت سے رشتہ بیٹے کا ہے، تو یہی رشتہ بیٹی میں نہیں ہے۔ اور ضمناً ایک بات اور کروں، جو کہتے ہیں نا میں نے فلاں بیٹے کو آق کر دیا ہے، فلاں بیٹے کو، اس کو بھی یہی قانون پاس کرنا ہوگا دلائل کی روشنی میں۔ جب تک تو اس کو اپنا بیٹا ہونے سے خارج نہیں کر سکتا، قرآن و سنت کی روشنی، تیرے کہنے سے کوئی خارج نہیں ہوتا۔ بندہ کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، کسی کے کہنے سے میری انسانیت پہ کیا فرق پڑنا، ورنہ تو کروڑوں خربوں کافر ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ نبی ہی نہیں ہے۔ ایک تعداد ہے کائنات میں دہریہ مذہب کی جو کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے سرے سے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑا؟ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی ذات پہ کوئی فرق پڑا؟ اور کسی کے کہنے سے کوئی خارج نہیں ہوتا، دلائل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ دلائل سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کائنات قیامت تک ایک دہریہ بھی ایسا نہیں آ سکتا جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں نہیں کر سکتا۔ ویسے جو مرضی بکواس کریں، ویسے جو مرضی۔ میرے بھائی بیٹے کو اس لیے وراثت ہے کہ وہ تیرا خون ہے، وہ نسب میں تیرا بیٹا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ اس وقت تک تیری وراثت سے فارغ نہیں ہو سکتا جب تک تو اس کو اپنے بیٹے ہونے سے خارج نہیں کرتا۔ تو پھر پتہ چلا آق کرنے سے کوئی آق نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث کی فرمایا جہاں تمہارے بیٹوں کا حصہ رکھا وہیں تمہاری، میرے خیال میں اتنا کافی ہے، پھر آگے حدیثیں بھی تو آنی ہے نا اسی موضوع پہ۔ پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پس اگر کسی بندے کی حالت یہ ہے، کسی بندے کی کہ اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہی نہیں ہے بلکہ صرف بیٹیاں ہیں، صرف کیا ہیں؟ اگرچہ 2 سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو باپ جتنی جائیداد چھوڑے گا اس میں سے 2/3 تمام بیٹیوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تمام بیٹیوں میں کیا کیا جائے گا؟ اس کی تفصیل جب ہم فقہ میں جائیں گے وہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حالت ہو تو بیٹی کا کتنا حصہ ہے، اتنے لاکھ میں سے کتنے لاکھ، وہ فقہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں اتنا مقصود ہے کہ قرآن نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں، قرآن کے ان کے حصے مقرر کیے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر کسی کی حالت ایسی ہو کہ اللہ کریم نے اس کو صرف ایک بیٹی دی ہو، بیٹا بھی کوئی نہیں اور بیٹی بھی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو باپ جتنی جائیداد چھوڑے گا وہ آدھی کی مالک اکیلی بیٹی ہوگی، آدھی کی مالک اکیلی کیا ہوگی؟ اور میرے بھائیو غور کرو، آیت ایک ہی چل رہی ہے، آیت بیٹے کی وراثت کا ذکر صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اب بیٹی کا ذکر اسی آیت میں ابھی چل رہی ہے۔ نمبر 1 الْأُنثَيَيْنِ، ایک دفعہ ذکر ہوا بیٹی کی وراثت کا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دوسری دفعہ ذکر ہو گیا بیٹی کی وراثت کا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، تیسری دفعہ بیٹی کی وراثت کا اللہ نے حکم دیا۔ آیت ایک ہے، بیٹوں کی وراثت کو اللہ نے ایک دفعہ ذکر کیا ہے، اور بیٹی کی وراثت کا کتنی بار ذکر ہو گیا ہے؟ کیونکہ عرب کے درندے، عرب کے مشرک زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو وارث بنانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ رب نے فرمایا جنہیں تم منحوس اور جنہیں جانوروں سے ابتر حیثیت دیتے ہو، اسلام وہ مقدس مذہب ہے، یہ انہی بیٹیوں کا ایک ہی آیت میں اگر بیٹے کا ایک دفعہ آئے گا تو بیٹی کو 3 دفعہ ذکر کر کے رکھ دے گا، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام پسے ہوئے لوگوں کو، اسلام مظلوم لوگوں کے جن پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، امت کو پتہ چلے کہ
کہ اسلام جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ان کے حقوق زیادہ بیان کر دیتا ہے۔ ماؤں بہنوں، نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی، ماؤں بہنوں غور کرو، اسلام نے تمہیں کیسا عزت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ کریم نے بیٹے کو ایک دفعہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کو تو وہ بھی دیتے تھے، بیٹے کو تو وہ زمانہ جاہلیت کے بدو بھی دیتے تھے، اور اگر آج ایک بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہی کچھ کرے تو اس بدو اور اس مسلم میں پھر فرق کیا ہے؟ اندازہ لگائیں۔ مالک نے بیٹیوں کا اسی آیت میں، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، کتنی بار ذکر ہو گیا؟ مزید فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ادھر ماں اور باپ کا حصہ آ رہا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور مرنے والے کا باپ اور اس کی ماں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ان میں سے امی کے لیے بھی ابو جان کے لیے بھی، السدس، پورے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ مثلا 6 لاکھ ہے تو 1 لاکھ امی کو، 1 لاکھ ابو کو، چھٹا حصہ اسی طرح بنے گا نا۔ 12 لاکھ ہے تو 2 لاکھ، 18 لاکھ ہے تو 3 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اس کو سمجھنے کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یہ نہیں کہ 6 میں سے 1 لاکھ لے کے آدھا ابو کو اور آدھا امی کو، یوں نہیں، اللہ نے فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چھٹا حصہ ملے گا۔ اس خاص صورت میں، اس خاص باپ کے اور ماں کے مختلف حالات ہیں جو انشاءاللہ فقہ کی صورتوں میں آپ کو عرض کریں گے، فقہ کی صورتوں میں آپ کو، کہ اگر اولاد یوں ہو تو باپ کا یہ حصہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اگر اولاد کی نسبت یوں ہے تو باپ کا یہ حصہ بھی ہے اور یہ حصہ بھی ہے۔ 3 حالتیں باپ کی بنتی ہیں جو انشاءاللہ ہم جب مسائل آپ کو بتائیں گے نا، اتنی جائیداد ہو تو اتنا امی کا، اتنا ابو کا، اتنا بیٹی کا، اتنا، یہ مسائل فقہ میں آئیں گے، اس وقت تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی۔ مما تارکا، جو کچھ چھوڑا ان کے بیٹے نے، ان کان لہو والد، اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو تو پھر والدین کا یہ حصہ ہے، پھر والدین کا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، بس اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا جس کی اولاد ہی نہیں ہے سرے سے، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، جس کی اولاد ہی سرے سے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اب صورتحال یہ ہے، ماں کو تہائی دے کے باقی سب کا سب والد کو دے دیں گے، ماں کو تہائی دے کے باقی سب کا سب والد صاحب کا ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر حالت یہ ہو جائے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اس مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن کئی بہن بھائی ہیں، لیکن کئی بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس صورت میں ماں کا پھر چھٹا حصہ ہو جائے گا، اس صورت میں ماں کا کیا ہو جائے گا؟ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ جو ترتیب عرض کی تھی، پہلے دفن کفن، پھر اس کا قرض، پھر اس کی وصیت، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے دیں گے۔ مزید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اب شوہر کی وراثت کا ذکر آ رہا ہے، اب شوہر کی وراثت کا ذکر آ رہا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو دوسری قسم میں عرض کریں گے، انشاءاللہ اس مسئلے کو دوسری قسم میں عرض کریں گے۔ آج کی قسط کے اندر بیٹے اور بیٹی 2 ورثہ ہو گئے، والد اور والدہ، ان 4 کے بارے میں بالکل مختصر سا کلام قرآن کی روشنی میں کیا گیا کہ یہ بندے کی وراثت میں وارث ہوتے ہیں از قرآن، از انشاءاللہ وراثت کے مسائل از قرآن قسط نمبر 3 بشرط صحت و زندگی اگلے اتوار کو عرض کریں گے، جس میں آ جائے گا شوہر اور بیوی۔ یہاں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، یہ انشاءاللہ آپ اگلی قسط میں سماعت فرمائیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے شوہر اور بیوی کی وراثت کے بارے میں، اور ہمارے ہاں نظام کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں نظام، مالک کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی جب تک ہم زندہ رہیں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔